पंजाब के लाहौर के तशरीफ़ लेकर आए हैं। मेरे दाएं जानिब स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान साहब हैं और मेरे बाएं जानिब एडिशनल आईजी सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बनाया है उनके हेड सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं। आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद आपसे डी वेपनाइजेशन कैंपेन के सिलसिले में बात करना है और उस लॉ के बारे में बात करना है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अब सीसीडी पंजाब पुलिस होम डिपार्टमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक करते शुरू कर रही है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कुछ इम्पॉसिबल टास्क होते हैं जो लगता है कि कभी भी सही तौर पर नहीं किए जा सकेंगे। क्राइम कंट्रोल करना किसी ऐसे माशरे में जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हों बड़ा मुश्किल मालूम होता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने चार्ज लेते के साथ पुलिस के ऊपर अपनी स्पेशल नज़र भी रखी और ओनरशिप भी दी। सीएम साहबा ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पुलिस के ऊपर की जो कि अरबार रुपए में बनती है, जिसमें से एक महकमा बनाया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका नाम ही वाज़ेह होता है कि ये सिर्फ कोई क्राइम को कंट्रोल करने के लिहाज से कम करना इसका मकसद था। ड्रास्टिक फैसले लिए गए। इमीडिएटली हमने अपने बेस्ट ऑफिसर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, जो कि बड़े बहादुर मशहूर हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, क्राइम कंट्रोल के ख़िलाफ़, उनको चूज़ किया गया और होम डिपार्टमेंट ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। सीएम साहबा के विजन के मुताबिक जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया तो उसकी जो थोड़ी सी कारकर्दगी आपको बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसके साथ साथ जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं वो सीएम साहबा ने क्या लेने हैं, हुक्म दिए हैं, ले चुकी हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है उनके विजन के मुताबिक औरतों और बच्चों को हमने कैसे महफूज किया है और उसके साथ ही फिर हम वेपन्स के ज़रिए जो क्राइम किया जाता है उसके ऊपर क्या काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बुलाया गया। आपको ये सुन के खुशी होगी और आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सारे लाहौर के पुराने मायनास 30-30 साल के एक्सपीरियंस के में यहाँ मौजूद हैं और टीवी पे भी देख रहे होंगे। ड्रास्टिक रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा मकसद था। अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो सीएम साहबा की रेड लाइन है उसको मिनिमाइज़ करना और फिर अल्टीमेटली ख़त्म करना हमारा मकसद था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी हासिल की। सबसे पहले हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे फ्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही है और ये 15 की कॉल्स की बात के ऊपर मैं डेटा के ऊपर बात करूंगा कि ये नहीं हो रहा कि कोई पर्चा रोक के कोई वर्किंग ऑफ क्राइम करके मिनिमाइजेशन करके क्राइम को कम किया गया, हरगिज़ नहीं। 15 की कॉल्स तो कोई नहीं रोक सकता ना। उसके ऊपर रॉबरी पूरे पंजाब में -70% प्लस पे गई। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हाजिर हैं। जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उसमें बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया और कई कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। उसके बाद डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस प्लस पे गई, 75% माइनस पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। फिर व्हीकल स्नैचिंग 62% माइनस पे गई और व्हीकल थेफ्ट जो मोटरसाइकिल थेफ्ट स्टेबल क्राइम था ये आधे से भी कम रह गया। और इसकी वजह गैंग्स का पकड़ना, डेटाबेस के ऊपर काम करना, डेडिकेटेड टीम्स का उनके ऊपर हर वक्त काम करते रहना और चीफ मिनिस्टर साहबा की सुपरविजन और प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज था। अब आते हैं वो वायलेंट क्राइम जिसमें इंसानी जान का ज़िया किया जाता है, बदमाशी की जाती है, डाला कल्चर है, लोग असला लेके फिरते हैं, दिन दिहाड़े कत्ल करवाते हैं और शूटर माफिया। ये हम बात उस कत्ल की करेंगे डी वेपनाइजेशन के जहाज जो कि मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को लड़के मार दिया या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस शूटर माफिया, उस गंदे कल्चर की जो यहाँ पे परवान चढ़ता रहा और उसके खिलाफ सीटीडी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। सीटीडी जिन कामों पे एक्शन लेती रही, डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी या रॉबरी विद मर्डर, डेकॉइटी रेप के साथ या रॉबरी रेप के साथ, रेप विद मर्डर, चाइल्ड या वुमेन अब्यूज जिसके अंदर उनके साथ ज्यादती की गई हो, इसके साथ साथ शूटर किलिंग या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं। ये सारा काम नामुमकिन लगता था और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में उसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी और शाबाश है बहुत ज़्यादा सीसीडी और उनकी तमाम टीम को।
جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کے ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں اور ہمارا جو جی خان ہے اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی، اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہیں کوارڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیے اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا، سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔ میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 2.25 سال سے، اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی ہو اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 15 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 15 کی کال ہے وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا۔ ہمارے 15 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے، آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی، وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں، 27 شہروں کے مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا، جو 144 تحصیلوں کو، جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ، اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے۔ یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ودن 1 ایئر 1,35,000 اے آئی بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا۔ یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی جان و مال کی، اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا۔ کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے، نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے۔ ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں۔ جو وائلنٹ مرڈر، شوٹنگ کلچر، شوٹر کلچر، نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے، یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں، اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں، کوئی سوال پوچھے، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے۔ اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے، روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے، ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اندر بھائی نے بھائی کو، دوست نے دوست کو قتل کیا، نیکسٹ ہمارا مشن ہے
وہ کام کرنا، اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل اسکیم بنائی ہے جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز۔ اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں اس کے کیا خد و خال ہے وہ بتائیں، اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے۔ اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ CCD سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی۔ CCD ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی۔ CCD ایک متوازی، ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے۔ CCD از اے پارٹ آف پنجاب پولیس۔ CCD operates انڈر دی کمانڈ آف انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس۔ وہ ہیڈ جن کو CCD ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈکیتی، مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے، یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے، ریپ کے دوران ریپ ہو یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو، جس میں گواہوں کو مار دیا جائے، جس میں وہیکل سنیچنگ، 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے، جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے، اور گینگ ریپ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے۔ اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے، 70% ریڈکشن ان ڈکیتی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے، 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے۔ پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا، اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا۔ 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں، جو ڈیٹا شو کرتا ہے۔ ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے، ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی۔ جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں، CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائیبل فگرز ہیں۔ 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح وہیکل سنیچنگ، گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا، اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر، اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے۔ وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی، اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی۔ میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ، تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے، مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن، 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے، پسٹل یوز ہوتا ہے، گن کرائم، پسٹل کے زور کے اوپر رابری، ڈکیتی، مرڈر، اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے۔ نمبر 1، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے۔ اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے، ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے۔ غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ
نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو. ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں. جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی, اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی. اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے, وہ ہے بھی موجود ہے, جو موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں, جو آلریڈی لا ہے, اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد, ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا. CCD اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ. CCD جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے, اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے, وہ کتنا خطرناک انسان ہے, ویپنز کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے, اب اس عمل کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے. یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز, نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے, رولز بنائے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے, اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا, اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران, ان تمام ویپنز کو CCD اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی, وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے, وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا. وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنی بلڈنگز نہیں ہیں. ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں, سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے. ان کی کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں آرمی کا بیک گراؤنڈ, رینجرز کا بیک گراؤنڈ, پیراملٹری فورسز کا بیک گراؤنڈ یا پولیس کا بیک گراؤنڈ, یہ والے لوگ ہوں گے. یا یہ اگر اس میں سے نہیں ہے تو ان کی منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی, جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ نمبر آف میجرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی, اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے گریس پیریڈ ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا, لوگوں نے دے دیا, ہم نے لائسنسنگ کا ایک معیار بنا دیا, اس کے اوپر کمپیوٹرائز آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں, تو کیا نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا, یہ چوکیداروں کی جو یا سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا. یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک, لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے. ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب, یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں, ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ. لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے, اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اور اس کے ساتھ
ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی. سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کمپیوٹرائزڈ ہوگا, اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا. اس کو 1-5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں, یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1-5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں. یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں, جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس میں کسٹمز کا عملہ, رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ, جس میں لا والے بھی شامل ہیں, جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں, وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے, بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا, جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ CM صاحبہ نے شروع کیے تھے, جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے تو لگتا تھا کہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے, کہیں دفنا سکیں گے, کہیں چھپا سکیں گے, تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ اعراض میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 1-5 ہمارا ان CM صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا, آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا, اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائز میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے, اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا, وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ حاجی صاحب فار ڈیٹیل بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت کی, اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ کی جو ابھی ڈی ویپنائزیشن کی بات کی گئی ہے, اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرم لائسنس دیے ہوئے ہیں, انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولس, اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. سارے یہ ڈیجیٹل. جو انلیگل ویپن کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس میں جو حکومت پنجاب نے جون 25 میں چینجز کی, پنجاب آرڈیننس 1965 کا ایک آرڈیننس ہے اس میں, جس کے بعد اب یہ تمام اس کی جو سزائیں ہیں نان بیلیبل ہو چکی ہیں. جو منیمم سزا ہے جو اگر انلیگل ویپن رکھے گا اس کی 4 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو چکی ہے. اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن, اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے, اور پہلے کیس میں 1 ملین اس کا جرمانہ ہے. اسی طرح اگر اس کے ساتھ پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ دونوں نکل آتے ہیں, اس میں بھی سزا 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہے, اور اس میں بھی جرمانہ آپ کا 3 ملین ہے. تو یہ دیکھیں اسٹنجنٹ قسم کی سزائیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں. اس لیے اس سے بیسٹ فائدہ اٹھائیں. جو ابھی آئی جی صاحب نے چیز بتائی ہے کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے جمع کروا کے ایمنسٹی کی تحت اپنی وہ ایک فیسلٹی اویل کر رہے ہیں. تو ایز فار ایز جو اس وقت ہمارا ڈیٹا 1 ملین کے جو اس وقت ہمارے پاس آرمز لائسنس ہم نے دیے ہوئے ہیں, ان کی دوبارہ اسکروٹنی کرنے لگے. اسکروٹنی پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی, اس کے بعد پھر جو ان کی ریکمنڈیشنز آئیں گی, پھر یہ ڈویژن لیول پہ جائے گی, اور فائنل اس میں جن کی ہم نے یہ لائسنس کینسل کرنے ہیں اس کے لیے پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس کیسز آئیں گے, تو پھر ہم وہ لائسنس کینسل کریں. لیکن آفٹر ڈیو ڈیلیجنس ہم ایسا نہیں کریں گے کہ فوری طور پہ ود اے پین آف اسٹروک ہم لائسنس کینسل کر دیں. پورا ہم اس کو سننے کے بعد اگر وہ جسٹیفائی ہوئے گا تو ہم اس کا لائسنس کینسل نہیں کریں گے. سو دیز آر دا براڈر پیرامیٹر فار دا ڈی ویپنائزیشن. تھینک یو ویری مچ. چاہے میمز بنائیں چاہے جو مرضی بنائیں, یہ پالیسی CM صاحبہ کی امپلیمنٹ ہوگی اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. اس سلسلے میں یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے درجنوں کے قریب دہشت گردی کے جو حملے پسپا کیے
وہ بغیر پولیس کی ہمت اور ان کے جو بہادری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے ممکن نہیں تھے، لیکن اس میں ٹیکنالوجی جو موجودہ حکومت نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی، اس نے بھی بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا. اور یوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ود دیز نیو 25,000 پلس انڈکشن، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس حکومت نے 25,000 سے زیادہ پولیس میں مختلف محکموں میں انڈکشن کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقریباً 20,000 25,000 سے زیادہ پروموشنز اور ہماری انلسٹنگز کا پروسیس ہوا ہے. موٹیویشن اور مورائل پولیس کا بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، چاہے کرائم کنٹرول ہو، چاہے ڈی ویپنائزیشن ہو، اور آپ کے لوگوں کے، بچوں کے، آپ کی عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اوور ٹو یو جی، ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ جی صاحب. ابھی کچھ دنوں پہلے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے بعد جو قلتم تنظیم ہے اس کی جانب سے خواتین وزراء کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں مردوں میں، اور سی ایم صاحبہ ہیں، اور وہ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے روکیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات یہ، آج وہ آرگنائزیشن پروسکرائب ہو چکی، اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا. یہ بالکل اس طرح ہی قانون چلے گا جیسے کہ کسی بھی پروسکرائب آرگنائزیشن کے اوپر چلتا ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کسی بندے کو بھی ٹریک اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی کرتے ہیں. فورتھ شیڈیول، کنفسکیشن آف پراپرٹیز، اینٹی منی لانڈرنگ، ریڈز، کنفسکیشن آف آرمز، اریسٹ، صرف ابھی 88 پرچے تو ہو چکے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے. تو کسی بندے کو بھی کستن بھی آپ لوگوں کی جان و مال پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہارڈن دا اسٹیٹ پالیسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا بھی تحفظ یقینی بنائیں گے. پاکستان کے شہری جو کہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں یقین رکھتے ہیں، فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ کے اندر ہمارا ایمان ہے. قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے. یہ سب کے لیے مشترکہ بات ہے. اور ہم نے جڑامالہ کیس میں بھی پنجاب پولیس میں اسی پولیس نے علماء کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو پروٹیکٹ کر کے دکھایا تھا اگینسٹ آن سلاٹ آف میڈیا. تو ہم اون کرتے ہیں اپنی مساجد، مدارس اور تمام ان فرقوں کو جو ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. کسی فرقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی فرقے کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے. صرف ایک کلدن تنظیم جس کی 330 مساجد تھیں، جہاں سے جو بھی کام ہوگا وہ اہل سنت اور ہماری امن کمیٹیوں کے ساتھ مل کے ہوگا. اور جہاں تک قانون لاگو کرنا ہے وہ قانون انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے لاگو کریں گے. نہ کوئی لیڈی منسٹر ڈر رہی ہے، نہ کوئی میل پولیس آفیسر ڈر رہا ہے، اور جینڈر فری ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی اس مینس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے. یہاں پہ دوسرا جمعہ تھا آج، الحمدللہ کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی. پہلے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 2 دن، 8 دن یہ روڈ بلاک کرتے تھے. کل اسی کمرے میں 56 بچے اور عورتیں اہلیہ آئی ہوئی تھیں ان 12 شہداء کی. اب اسی کمرے میں لا کے بٹھا کے آپ کو دکھاؤں گا وہ جو کہ کرپلڈ ہیں، جن کی آنکھوں میں کیل مارے گئے ہیں، ڈنڈوں سے سر کھولے گئے ہیں، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لہٰذا آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے، ایکشن بھی آپ کے سامنے رکھ کے دکھائیں گے. یہ ایک ایک کر کے میں کہتا ہوں فراز صاحب میں کنڈکٹ کر لیتا ہوں، کوئی بندہ بھی نہیں رہ جائے گا. فراز صاحب جی، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بات کی ہے کہ کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. ایک ہفتے سے چیف منسٹر صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، میں نے کہا کسی تھریٹ کا ہم پہ کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے. اور یہ ہم ڈی ویپنائزیشن کے اوپر بھی اگر آ جائیں گے تھوڑا سا آپ جیسے متعلقہ لوگ تو تھوڑی سی آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن آپ بات کیجیے. جی سوال میرا یہ ہے جی کہ چیف منسٹر صاحبہ پچھلے ایک ہفتے سے جاتی عمر سے نہیں نکل رہی، وہ وہیں پہ میٹنگ کر نہیں بات گزارش جی وہ وہیں پہ میٹنگ کر رہی ہیں. 3 دن پہلے پاڑا میں جو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی بھی جیکٹ پہنائی گئی. یہ جو سوال تھا یہ پہلے میں اس کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کے لگ میں بھی ہوگا کہ جاتی عمر کی جو سیکورٹی ہے اس کو دوبارہ اس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں تو سوال کیا ہے اس میں سے؟ وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا، تھریٹ ایک کسی بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی بیسز ہی ان کا ٹیررزم ہے. سمجھ لیجئے ان کے پاس ان کے اوپر 83 کیس ATA کے ہیں. انہوں نے 12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں. انہوں نے بندوں کو کرپل کیا ہے، پراپرٹی لوٹی ہے، جلائی ہے. ویڈیو آپ کے پاس بھی موجود ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسی
प्रोस्क्राइब्ड टेरर बेस्ड आउटफिट की वजह से सिक्योरिटी पैरामीटर्स को टाइट किया जाना ज़रूरी है और स्क्रूटनी ऑफ सिक्योरिटी करना ज़रूरी है। सीएम साहबा खुद तशरीफ लेके गई थी दोबारा भी बाहर, उसके अलावा भी हैं, और उन्हीं की हिम्मत है तो ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला किया है। लिहाजा किसी भी सिक्योरिटी टारगेट हार्डनिंग को आप भी अपनी दीवारें ऊंची कर लेते हैं ना, तो उसको कसलाना खास्ता इससे ना लिया जाए कि किसी थ्रेट के ऊपर को बुजदली है, ये टारगेट हार्डनिंग होती है, हमने करनी होती है। जी, वेपन्स के ऊपर सवाल कीजिए। सवाल है, देखिए आपने बात की सबको सरेंडर करना पड़ेगा, देखिए हजारों बैंक्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, नहीं है बिल्कुल। आपने मेरे ख्याल से मैंने बड़ा लाउड होकर अहमद फराज साहब बोला था, लेकिन चूंकि शायद आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, नेशनल मीडिया पे कम देते हैं। अरे भाई, मैंने कहा कब कहा सबको करना पड़ेगा। 10 लाख लाइसेंस्ड वेपन है, उन सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, उनको 15 के साथ लिंक हम करवा रहे हैं, उनको पैनिक बटन की ऐप फ्री में हम डेवलप करके दे रहे हैं, उनको हम अपने सेफ सिटी कैमरास के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। हम सिर्फ उनकी बेहतर प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं एस्टैब्लिशमेंट की जिन पे सिक्योरिटी गार्ड है उनको हम देख रहे हैं कि क्या उनमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला तो नहीं। हम ये भी ज़रूर देखेंगे उनकी ट्रेनिंग ठीक है कि नहीं। सबको असला जमा कराने की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ बात हुई कि एक बंदे के पास 15 मर्डर हैं। और ये मैं बात एसपी दीपालपुर के तौर पर करता हूँ, जब मैंने वहाँ जाकर रिकॉर्ड देखा आज से 30 साल पहले, तो पता चला कि जो बंदा इश्तिहारी है उसका जो है वो भी असला था। अब जबकि होम डिपार्टमेंट ने इसको कंप्यूटराइज किया और चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव ले चुकी हैं, तो ऐसे बंदों के साथ ये होगा और नाजायज असला जमा कराना पड़ेगा, जो नहीं कराएगा वो भुगतेगा। जी 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 जनाब बाबर साहब, अगर गिरफ्तार नहीं है तो कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? तो क्या ये तो नहीं होगा कि जैसे उनको भी साथी छुड़ाने के लिए आ जाएंगे, जैसे ना वाकयात होते हैं कि साथी छुड़ा? जहाँ तक ताल्लुक है साथियों के छुड़ाने का, तो उनको साथी ही छुड़ा के ले गए थे और वहाँ से जाने की वीडियोस भी मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक है उनके हमारे कस्टडी या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी कस्टडी होने का नहीं, वी वांट देम, और कानून को उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो कानून के अपने आगे पेश करेंगे तो लाजिमात उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। जी जनाब, जनाब एक एक सारे जनाब। अभी आप कह रहे हैं डीवेपनाइज जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का भी असला बनवाया, पंजाब का भी बनाया हुआ है। कौन से लोग हैं कि क्या जिनके पास 4 लाइसेंस है वो भी रख सकते हैं या एक ही लाइसेंस उसके पास होगा? देखिए ये डिपेंड करता है। बाज़ लोगों के पास लाइसेंस होता है और असला होता है अपने पेरेंट्स से आया हुआ 12 बोर का, बाज़ के ऊपर सिंगल शॉट वेपन शिकार की होती है, बाज़ लोगों के पास डिफेंस के लिए क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड और टैक्स पेयर थेफ्ट जिनको लाइसेंस मिलता है वो होता है। उसको तो खतरे वाली बात ही कोई नहीं जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, चाहे उसके पास नेशनल असला हो तो वो भी हुकूमत ही है ना। ये याद रखिए, ये एक ऐसा हक नहीं है आईडी कार्ड की तरह कि आप पैदा हो गए तो आपका आईडी कार्ड बनना है। ये एक प्रिविलेज है जो आपको दी जा रही है, उसमें आपकी जिम्मेदारी है जो आपने करनी है। जब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हुई 2021 में हुई, उन्होंने लिख के दिया, उस वक्त की हुकूमत को लिख के दिया कि हम बदमाशी नहीं करेंगे, और उसके बाद उनको ये इजाज़त दी गई कि वो दोबारा करें। इसी तरह ये असला जो है ये एक आपको एक राइट दिया जा रहा है आपका कि आप अपने हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो क्रिमिनल हो। अगर उसका एक लाइसेंस हुआ और वो क्रिमिनल हुआ तो नहीं इजाज़त होगी, और 10 हुआ और उसके पास फैमिली का असला है, शिकार के लिए है, लॉजिक है, रीज़न है, तो उसको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। देयर शुड बी नो पैनिक इन द जनरल पब्लिक। जनाब मेरा सवाल असले के वाले से है। इसमें जो आजकल हमने देखा है जो लोग एक्स्ट्रा गार्ड रखते हैं उनका मोटिव यही है कि हमारी दुश्मनी है, हमारे यहाँ उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उनको डर। ये दूसरी बात ज़्यादा है, वो मैंने पहले बता दिया कि डाला कल्चर क्या आप सिद्ध के दिल से बताना है आपने, चाहे बाबर है चाहे हमारे सारे आप पुराने 30 साल के दोस्त हैं, क्या डाला कल्चर पीछे करने की सिक्योरिटी के लिए था या टिशन के लिए था? तो फिर वो कम हो गया कि नहीं हो गया? जो बताइए जी। इसका जवाब इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दुश्मनियाँ हैं लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी आएंगे अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वेपन्स की ब्रांडिशिंग करना और इम्प्यूनिटी के साथ बाकी लोगों को हरासा करना, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता,
کہ وہ 15-15, 20-20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے، اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں، اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. جی یونس بھٹ صاحب جی، یونس بھٹ صاحب سب کا جواب ہوگا. میں بیٹھا ہوں شام تک، سب کو پرومس ہے. پہلے بھٹ صاحب، پھر تتلا صاحب، پھر آپ دونوں. جناب جی ڈاکٹر صاحب، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ CCD کی یہ دوران بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے. جس طرح انہوں نے کام کیا، لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے تو ان کی ریکوری ہونی چاہیے. جو ملزمان پرانے مبینہ مقابلہ افراد ہو رہے ہیں، جس واردات میں وہ ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کو ریکوری نہیں مل رہی، لوگوں کا نقصان تو پورا ہونا چاہیے. وہ دوسرا ایک جو اصلے کا نیا ٹارگیٹ ملا ہے، ماشاء اللہ یہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کی فورس میں اضافہ ہوگا؟ کیونکہ کھانے کی حد تک تو چیزیں آپ کے سامنے جو نہیں کر پائیں تو CCD کو یہ ٹارگیٹ دیے گئے. تو 2-3 سوال کے حصے ہیں آپ کے. نمبر 1 کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر، میلے ٹھیلے، میچز، سیکیورٹی ڈیوٹیاں، بہت ساری اور چیزیں، عید بقرعید، محرم، نمازیں، سب کچھ کرانا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں 21-35 جو ایک پکچر ہمارا 21واں چیپٹر 35واں جملہ تھا پولیس رولز کا، وہ CIE کی کریشن تھا. اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے OC کیا. CM صاحب نے اس کو CCD بنایا. اس کو جس طرح میں نے کہا متوازی نظام نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ریکوری، تو ہم آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں فگر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، اور ضرور اس پہ لمبا سا اپنا کالم لکھیے گا روزنامہ پاکستان میں کہ ہم نے کتنی ریکوریاں کریں اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جناب تتلا صاحب، پھر آگے تتلا صاحب. میں نے ریکویسٹ کی تتلا صاحب، اس کے بعد آگے پھر آگے. کیا ٹارگیٹ ہے آپ کو اس حوالے سے؟ کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں اور اسٹیٹ کا ہم نے کتنا نقصان کیا ہے؟ اسٹیٹ کا کتنا نقصان کیا ہے، کوئی اندازہ؟ جناب بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس 80+ ATA کے 30+ نان ATA کے کیسز رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے ہماری 65 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا، 6 گاڑیاں سنیچ کی، 2 تھانوں پہ حملے کیے، تقریباً ہمارے 20-22 SMGs جو ہوتی ہے مین کلاشن کو وہ بھی سنیچ کی، اسی سے ہم پہ گولیاں چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس، بلٹ پروف جیکٹس یہ بھی سنیچ کی. یہاں تک کہ شادرہ ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے، آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی نہیں ہے، ان تھانوں پہ، شادرہ تھانے پہ، مختلف جگہوں پہ حملے کیے، گاڑیوں کو لے گئے، تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں. ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں. اب ہم ان کو 4 شیڈول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے باقی انہوں نے بسوں کو اور جن کا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے، اور نئے جو ہمارا قانون لاگو ہو رہا ہے اس کے نزدیک جو ہے آئندہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نقصان بھی پورا خود کرے گا. جی آگے جناب، آگے پھر آگے. بہت شکریہ سر، آپ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، جلیسی بار پریس کانفرنس میں سارے دوست اکٹھے ہو گئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ مذہبی جماعت کی کیونکہ کابینہ سے بھی منظوری مل چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگلے جو مان ہاؤس بھی ہے، ٹھیک ہے، کابینہ سے منظوری بھی مل چکی ہے، اگلے مہینے ہاؤس بھی آتے ہیں. آیا کہ وہ رستہ جو انہوں نے بلاک کیا ہوا ایک سائڈ کا وہ بھی کھول دیں گے اور دوسرا اس ہونے دیں گے یا نہیں؟ اور آپ کی میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پتنگ بازی سے، میں پہلے سوال کا پہلے جواب دے دوں پھر پتنگ بازی پہ آتے ہیں. تو یہ دونوں سوالوں کا جو ہے نا کافی زیادہ کیونکہ فرق ہے، تو لہٰذا اس حساب سے دیکھیے. جہاں تک تعلق ہے کسی آرگنائزیشن کے، اس کے پرسکرپشن ہو چکی، اس کی آڑ میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے. کسی مسجد، کسی فرقے، کسی مذہبی تہوار کے قطعاً بھی پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ خلاف نہیں. مذہبی بیلیف کی اجازت ہے. میں نے پہلے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس عظمت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. فائنلٹی آف پروفٹ ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن اس کا ٹھیکیدار بن کے کسی ریلیجیس فنکشن کو استعمال کریں، جتھے بنائیں، حملے کریں، نہ پہلے اجازت تھی، ہم نے کر کے دکھا دیا، نہ آگے ہوگی. اب پتنگ بازی پہ آئیے. سر گزشتہ 10 سالوں میں 18 افراد کی جانیں گئی ہیں، 80 افراد زخمی ہوئے ہیں، ٹوٹل 98 انسیڈنٹ ہوئے پورے پنجاب میں. سر بسنت کا بھی کہا گیا تھا کینسل ہوگی کیونکہ یہ ایشو ہوا مردنگ والا اور دوسرا کالا چکا. اب اس کو روکنے کے لیے پتنگ بازی کو کیا حکمت عملی پنجاب جو پولیس اختیار؟ جب آپ بھی تھے ادھر ہی، میں بھی ادھر ایس پی تھا، 54 جانیں چلی گئی تھیں ایک بسنت کے اوپر. بسنت تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. پتنگ بازی کے خلاف جتنا ایکشن ہے ہم آپ سے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں اور بڑا جرنلائزڈ ہوا.
اکا دکا واقعات کو ہم بیک ٹریک کرتے ہیں, ان کو پکڑتے بھی ہیں. یا فیصل آباد میں ہوا, سی ایم صاحبہ تشریف لے کے گئی تھیں, ہم نے ان کو بندوں کو بیک ٹریک کر کے اریسٹ کیا, اور اب سیف سٹیز کیمراز اور اس کے ذریعے ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں. جی اس کے بعد اب آپ لائسنس جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لائسنس جو ہے وہ وفاقی حکومت جاری کرتا ہے, یہ سوال پوچھ چکے ہیں. ایک لائسنس جو ہے وہ صوبائی حکومت جاری کرتا ہے. تو کیونکہ ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں, تو کیا جو لائسنس وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں, جنہیں آل پاکستان لائسنس جو ہے وہ بولا جاتا ہے, تو ایک بندہ جو ہے وہ کراچی سے لائسنس بنواتا ہے, اسلام آباد سے لائسنس بنواتا ہے, یا پشاور سے لائسنس بنواتا ہے, تو کیا وہ لائسنس جو ہیں وہ... یہ سوال پہلے بھائی عوان صاحب پوچھ چکے ہیں, ریاض عوان صاحب. ریاض عوان صاحب کے سوال کے جواب میں نے بتایا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈیفینیٹلی یہ ممنوعہ بور کا اختیار ہے. اس کا کرمنل ریکارڈ چیک ہوگا, اور فیڈرل گورنمنٹ کو جہاں ہم سمجھیں گے ڈی ویپنائزیشن کے سلسلے میں اس کی ہم ریکویسٹ کریں گے اور وہ کینسل کرائیں گے. صرف اتنا سا اس کا جواب پہلے میں دے چکا. جی جناب آپ کا, پھر سائی صاحب کا. اچھا سر, پولیس جو ہے سی سی ٹی جو ہے بہت اچھا ورک کر رہی ہے, لاہور میں بھی, پورے پنجاب میں بھی. کچے میں تھوڑا سا آ جائیں کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کا جب دل کرتا ہے وہ جس شہر سے چاہتے ہیں پنجاب کے بندے کو اغوا کر کے لے جائیں. نہیں ایسا نہیں, کسی شہر سے اغوا نہیں ہوا. زیادہ تر جو مین لینڈ سے گئے ہیں نا, وہ گئے ہیں ہنی ٹریپ پہ سے. ہنی ٹریپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کیا, ٹریکٹر سستا ہے, شادی کا رشتہ ہے, ایک شریف آدمی کو فون کیا جی امام مسجد کی نوکری اویلیبل ہے, ایلیور کرنا. اور تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. تو اس کے لیے بھی ہم نے بارڈر کے اوپر جو جانے والے پنجاب سے سندھ کو رستے ہیں, بینر پوسٹر لگائے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان کو بتایا ہے, اویئرنیس دی ہے کہ اس پہ نہ جائیں. رحیمیہ خان, راجن پور, یس یہ وہ سیزن ہے جس میں یہ رائز کرتا ہے واٹر. ٹرین آپ کا دشمن ہے 50 کلومیٹر بائی 25 کلومیٹر. ہم نے اس کے لیے ڈیفینسو مورچے بھی بنائے ہیں, وہاں پہ بھی تھرمل ڈرونز دیے ہیں, ایکسپرٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, سی سی ڈی کے بھی, راجن پور اور رحیمیہ خان کا ڈی پی او رہے. اوور ٹو یو جی. اس کے جواب میں کہ ہم یہ ایکشن جو ہے اس سیزن میں کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. کچا اس وقت ہمارے لیے ایک جو ٹو ڈو لسٹ ہے اس کے اوپر نمبر 1 پہ ہے. کچے کے لیے جو موسٹ اپروپریٹ ٹائم ہے وہ یوزلی ونٹر ہوتا ہے. کچھ اس میں آپریشنل ڈیٹیلز ہیں اور ٹائمنگ وہ یہاں پہ ابھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. فار دی سکسیس آف آور انٹینڈڈ آپریشن, جب آپریشن سٹارٹ کریں گے, کب کریں گے, کس طرح کریں گے, آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنے پلانز کو شیئر کرنے کا مطلب ہے ہم اپنے ٹارگٹ کو ہارڈ کر بیٹھیں گے. میں نے ریکویسٹ کی تھی سائی صاحب کو